अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मुख्तलिफ हदीसी किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अब इमाम अबू याला मौसली की जो मजमा हदीस है उनसे कुछ हदीसें हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 4767। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान और क़ामत के दरमियान दो मुख्तसर रकातें नफल अदा करते, मसलन ज़ुहर, असर, इशा, लेकिन मगरिब और फजर की अज़ान के बाद सिर्फ फ़र्ज़ है सिवाय फ़र्ज़ की सुन्नतों के। एक और हदीस है 4768। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से लेकर फजर के तुलू होने तक 11 रकात अदा करते थे। हर दो रकातों के दरमियान सलाम फेरते थे और आखिर में एक रकात के साथ वितर कर लेते थे। सिजदे में इतनी मकदार ठहरते थे जितनी मकदार कोई 50 आयतें पढ़ लेता है। जब मौज़न पहली अजान से फारिग होता, फजर की नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते दो मुख्तसर रकातें अदा करते थे, फिर दाएं पहलू के बल लेट जाते यहाँ तक कि मौज़न नमाज की इतला देने के लिए आता। एक और हदीस है 4769। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रात इशा के बाद मस्जिद की तरफ जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल पढ़ते, सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ते। जब दूसरी रात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा निकले, सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो भी आए और बहुत ज़्यादा हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ी। जब तीसरी रात आई तो मस्जिद भर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पे नहीं निकले। वो ऐसा करने लगे गोया कि इजाज़त चाह रहे हैं ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा लोगों को क्या हुआ है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इनके साथ 2 रातें नमाज पढ़ी हैं, वो पसंद करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पर इतनी ही इबादत फ़र्ज़ है जितनी तुम ताकत रखते हो। अल्लाह नहीं थकता, तुम थक जाते हो। बेशक अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन आमाल वो हैं जिन पे हमेशगी हो, अगरचे वो थोड़े हों। मैं खौफ करता हूँ कि तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें खड़े होकर अदा करते और 2 रकातें बैठ कर पढ़ते थे। जब रुकू का इरादा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, फिर क़िरात करते, फिर रुकू करते, फिर रकात के साथ वितर कर लेते। अबू सलमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज माह रमज़ान में कैसी होती थी? आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। एक और हदीस है 4771। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो आपको ये बयान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा बैठ कर पेशाब करते हुए देखा है। एक और हदीस है 4772। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 9 रकात होती थी। एक और हदीस है 4773। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ औक़ात रोज़े की हालत में सुरमा लगाते थे। एक और हदीस है 4774। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज 9 रकात होती थी। एक और हदीस है 4775। हज़रत असवद फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुतालिक पूछा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में सोते और आखिरी हिस्से में जागते थे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिक़दार में होती इतनी नमाज पढ़ते। जब नमाज से फारिग हो जाते आप अपने बिस्तर की तरफ आते। अगर अपने अहल खाना से कोई हाजत होती तो अपने अहल खाना के पास जाते, फिर इसी हालत पे सो जाते, पानी को हाथ भी नहीं लगाते थे। जब पहली अजान होती, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जुनाबत में होते तो गुस्ल करते, अगर जुम्बी ना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसा वज़ू करते, 2 रकातें अदा करते, फिर मस्जिद की तरफ जाते। एक और हदीस है 4776। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठ के नमाज़ पढ़ते थे। जब खड़े होकर पढ़ते तो रुकू भी खड़े होकर करते थे, जब बैठ के नमाज़ पढ़ते तो रुकू भी बैठ कर करते थे।
ایک اور حدیث ہے 4777 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو جھکاتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر مکمل وضو کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 4778 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھا، میں نے یہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما، اس میں برکت دے اور اسے اپنے رسول کے حوض پہ لے آنا۔ ایک اور حدیث ہے 4779 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی اور کو حکم دے تو نماز پڑھانے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی میرے امتی کے لیے مناسب نہیں کہ ابو بکر ان میں موجود ہوں، کوئی اور نماز پڑھائے۔ ایک اور حدیث ہے 4780 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحادہ والی نماز پڑھے اگرچہ خون کے قطرے چٹائی پہ گرے ہیں۔ ابن داؤد نے فرمایا مراد قطرے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4782 حضرت امینہ اور زینب دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی عورتوں کے ساتھ، ان میں سے ایک عورت نے مشروبات کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبید، حنتم، نقیر اور مصفت کو حلال قرار نہیں دیتی، میں اس کو حرام کہتی ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4783 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بستر میں سوتے تھے، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ کوئی شے لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو دھوتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4784 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی شرمگاہ کی طلب یعنی نکاح کے لیے اجازت طلب کرو، بے شک کنواری حیا کرتی ہے، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی نکاح کرتے وقت۔ ایک اور حدیث ہے 4785 حضرت عبداللہ بن محمد فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ کے پاس کھانا آیا، حضرت قاسم نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو اور پیشاب آیا ہو تو نماز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4786 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کسی صحابی کو بلاؤ، میں نے عرض کی ابو بکر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کی عمر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی مرتضیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے عرض کی پھر کسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں کوئی بات کہنے لگے، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدلا جا رہا تھا۔ جب وہ دن آیا جس دن آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا، ہم نے عرض کیا امیر المومنین کیا آپ لڑتے نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس پہ صبر کروں۔ ایک اور حدیث ہے 4788 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حالت مرض میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فرمایا امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب سجدہ کرے تو تم بھی جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 4789 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹی عورت تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات واپسی کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کاش میں بھی اجازت لے لیتی،
جس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی تھی۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آئی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 4790، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس نے رمضان میں روزہ توڑ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی ٹوکری لائے جسے عرق کہا جاتا تھا، اس میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بربادی کا اعلان کرنے والا کہاں ہے؟ بس وہ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 4791، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے ہم میں سے کسی کو جب حیض آئے تو وہ تہمت باندھ لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ ایک اور حدیث ہے 4792، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس آتے تو آپ کے پاس لایا جاتا تو پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ ایک اور حدیث ہے 4794، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد اسیلہ سے نکاح وتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4796، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی ران یا پنڈلی سے قمیص کا کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دی۔ آپ اسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے گفتگو شروع کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، پھر آپ اپنی حالت پر ہی رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گفتگو شروع کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو سیدھا کیا۔ راوی حدیث محمد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ اس دن آپ داخل ہوئے گفتگو کی۔ جب یہ حضرات نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں اور آپ نے پرواہ نہیں کی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ پھر حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ بیٹھے بھی اور اپنا کپڑا بھی سیدھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4799، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران یا پنڈلی سے قمیص کا کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ اسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو شروع کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آپ اپنی حالت پر ہی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گفتگو شروع کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ نے کپڑا سیدھا کیا۔ آپ نے کپڑے کو سیدھا کیا۔ راوی حدیث محمد فرماتے ہیں میں نہیں کہتا اس دن آپ داخل ہوئے اور گفتگو کی۔ جب یہ حضرات نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں اور آپ نے پرواہ نہیں کی۔ جب حضرت عمر داخل ہوئے تو آپ بیٹھے نہیں، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ جب حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ بیٹھے بھی اور اپنا کپڑا بھی سیدھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔